बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम व रहमान है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म के रास्ते दिखाए। नाज़रीन किराम, मौजू नया नहीं क्योंकि गुज़िश्ता 10 दिन से बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द आम है, लेकिन इसकी लेटेस्ट जो पोजीशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी लव स्टोरी का जो इबरतनाक अंजाम हुआ उस पर पूरा पाकिस्तान दुखी है, बल्कि दुनिया इंसानियत जो है वो भी गम का इजहार कर रही है। मेरा मसला तो आप समझ गए होंगे, मेरा मुकदमा जो है वो क्या है। मेरा मुकदमा नूर मुकद्दम का है कि नूर मुकद्दम के साथ जो जुल्म हुआ, जिस भयानक अंदाज में उसे कत्ल किया गया, उसका अंजाम क्या होगा। मैं सबको स्टोरी बताता हूँ कि आज आखिरी दिन तक क्या हुआ और मसाइल क्या हैं, क्या जो मुजरिम है वो बच जाएगा और उसके क्या मामलात हैं, क्यों कि ये मुकदमा किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं और 8-10 दिन से ये बात हो रही है। और अब एक मंजिल जो है वो मुलजिम जो है वो क्रॉस कर चुका है, यानी जुडिशल हो चुका है। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसलिए कि बहुत सी बातें हुई, लोगों ने अपने चैनल चलाने के लिए, लोगों ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, लोगों ने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बहुत सी बातें की। अजीब व गरीब बातें भी हुई, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो मुलजिम की जानिब से भी अजीब व गरीब थी। क्यों? इसलिए कि ऐसे जो मुलजमान होते हैं वो बाकायदा उसको डिस्टर्ब करते हैं, अपने मुकदमे को, अपनी बात को, ताकि मुद्दई को ज़्यादा से जल्दी से ज़ेर किया जा सके। अब दोनों जानिब से वकला की एक बड़ी अच्छी तादाद मौजूद है, और जो उसके अपने वकील हैं मुलजिम के वो भी बड़े अहम हैं, और मुद्दई की जानिब से भी अच्छे वकील। और ख़ास तौर पे हमारे दोस्त शाह खावर साहब जो हैं, उन्होंने ये ज़िम्मा लिया है कि इस मुलजिम को इबरतनाक सज़ा दिलवाएंगे और नूर मुकद्दम का वो मुकदमा लड़ेंगे और फ्री लड़ेंगे। ना उन्होंने अब तक पैसे लिए, ना वो आइंदा लेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता पेशी पे कहा था कि इसका रिमांड होना चाहिए और ज़्यादा रिमांड होना चाहिए, ताकि मामलात को बेहतर तरीके से देखा भी जा सके और कुछ इससे हासिल भी किया जा सके कि मालूमात क्या हैं। लेकिन पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा था, जो कि अदालत ने 2 दिन का दिया, और आज 2 अगस्त को दोबारा उसे बुलाया, यानी 31 जुलाई के बाद आज फिर उसे अदालत में पेश किया गया। मुलजिम अपनी शान शौकत के साथ जंजीरों में आया तो ज़रूर, हथकड़ी तो लगी हुई थी। पुलिस की इतनी नफरी थी, इतने ज़्यादा थे कि इंतज़ामात देखें कि उस इंतज़ामात पे क्या अखराजात हो रहे हैं, कौमी अखराजात हो रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें इसके नशीब व फराज जो हैं वो आप तक पहुँच चुके हैं, लिहाजा उनको बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि मुलजिम ने साबका पेशियों पे क्या किया, उसने बहाने किए, उसने अपने आप को नशेई साबित करने की कोशिश की, उसने आपको नफसियाती साबित करने की कोशिश की। उसने ये भी कहा कि खुदकशी नूर मुकद्दम ने खुद छुरी चला के की, तो मैंने उस कत्ल को अपने ज़िम्मे लेने के लिए मैंने उसकी गर्दन काट दी। आप ये तो देखें क्या लव स्टोरी है, और उसका अंजाम देखें कितना भयानक है। तो ये मेरे मुआशरे में पाई जाने वाली जो लव स्टोरी हैं जो आगे चल रही हैं, उनके लिए लम्हे फ़िक्र है। और उनके जिस तरह नूर मुकद्दम के वालिदैन जो इस वक्त सख्ते में हैं और लोग उनके साथ आ रहे हैं कि जो अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा था वो हो गया, ऐसा नहीं है। ये किस्मत हमने खुद बनाई है, जो अल्लाह ने बनाई वो अपनी जगह है, लेकिन जो ये ऐसे कत्ल होते हैं वो यानी अल्लाह की जानिब से नहीं होते, बल्कि ये एक मसनूई सी है मामलात के आपके किए धरे की जो है उसका अंजाम होता है, भयानक अंजाम। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहता कि अपनी मखलूक का भयानक अंजाम करें। उसका एक सिस्टम है, निज़ाम कुदरत है, ज़िंदगी है, मौत है। उसने बार बार यकीन दहानी कराई, बल्कि बार बार आपको इंतबाह किया कि मौत और हयात जो है वो उसके हाथ में है, लिहाजा ज़िंदगी दी है तो उसकी फ़िक्र करो। अब हुआ क्या, जो भी है सारी चीज़ें आप तक आ चुकी, लेकिन लोग ये देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि मुलज़िम जो है वो इतनी ज़ोर शोर से आता है। पहले जाकिर जाफ़र साहब और वो जो असमत आदम जी जो वालिदैन है उसके, उनको जुडिशल कर दिया गया, और आज इनको भी जुडिशल कर दिया गया 16 दिन के लिए। आज हुआ क्या, आज जब उसको अदालत में पेश किया गया तो असल जज साहब नहीं थे, लिहाजा ड्यूटी जो जज थे उन्होंने इस मुकदमे को सुना, और कितना सुना ये सोचने की बात है, सिर्फ 2 मिनट। उन्हें मुलजिम से कहा कुछ कहना चाहते हो, मुलजिम ने साफ जवाब दिया मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो कहेंगे वो मेरे वकील कहेंगे। पुलिस से उन्होंने पूछा, ये शाइस्ता कुंडी थी जो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि आपको इसके रिमांड की मज़ीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें हमने तफ्तीश कर ली है, सारा कुछ हो गया, लिहाजा इसको आप जुडिशल कर दें। और दूसरे लम्हे भी शाइस्ता कुंडी ने उन्हें जुडिशल कर दिया। अब क्या होगा,
ذرا سا ہم اپنے ماضی میں دیکھیں تو ہمارے انصاف ایسا ہی ہے. ہمارے انصاف غریب کے لیے اور ہے, امیر کے لیے اور ہے, مظلوم کے لیے اور ہے, ظالم کے لیے اور ہے. تو یہاں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ظالم جو ہے پھر ایک بار بچ جائے گا. جس طرح ریمنڈ ڈیوس جو تھا وہ بھی امریکی تھا, اور ریمنڈ ڈیوس جو ہے جس طرح بچ کے نکل گیا, اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی امریکی نژاد ہے. امریکہ جانا چاہتا تھا قتل و غارت کاری کے بعد, اور یہ اتنا بڑا سانحہ کرنے کے بعد, لیکن نہیں جا سکا, پکڑا گیا, سب کچھ ہو گیا. اس نے دوران تفتیش جو ہے وہ اپنا اقبال جرم بھی کر لیا, لیکن حقیقت کیا, مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے پولیس نے ابھی تک اس کا اعترافی بیان رجسٹر نہیں کرایا, اور اسے جوڈیشل کر دیا گیا. اب 16 اگست تک وہ جوڈیشل رہے گا. لہٰذا لگتا ہے صحیح ہے کہ مکا کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. والدین تو سکتے میں ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, جتنی ان کی بیٹی کی بے حرمتی ہوئی, جتنی تذلیل ہوئی, اس کے وجوہات کیا تھیں. اس وجوہات پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آ کے یہ بات ختم ہو گئی, یہ فلسفہ کہ میرا جسم میری مرضی, لہٰذا ایسے کرنے والوں کے ساتھ. لیکن ایک بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا, ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح ظلم ہو تو ملزم کو نشانہ عبرت نہ بنایا جا سکے. لیکن جو اندیشہ وہ یہی ہے کہ ملزم جو ہے نکل جائے گا, بچ جائے گا. حالات یہ ہیں کہ نور مقدم کا جو مقدمہ ہے وہ بھی سرد خانے میں چلا جائے گا. جیسے لاہور کی ماڈل جو قتل ہوئی اپنا نایاب, اس کا ابھی تک کچھ نہیں. جسی طرح ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں جو طوفان برپا تھا عثمان مرزا کی طرف سے اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے, وہ لوگ بھی جوڈیشل آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ اب خبروں سے باہر ہو چکے ہیں. چند دنوں بعد چونکہ 16 دن کا یہ جوڈیشل ہو گیا, بھیج دیا گیا ان کو مطلب جیل, لہذا یہ بھی 2-3 دن میں یہ سٹوری بھی بالکل ختم ہو جائے گی, اور پھر مکا کے اندازے جو وہ آسان ہو جائے گا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ تو یہ جاری رکھوں گا میں, لیکن اس وقت پنجاب کمیشن برائے خواتین کی سابق سربراہ فوزیہ وقار ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے ان سے 2 سوال کیے, آپ کے سامنے سوال کر لیتے ہیں. 2 سوال کرتے ہیں تو وہ کیا جواب دیتی ہیں, آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جی فوزیہ وقار صاحبہ, کیا آپ یہ بتائیں گے کہ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں کیوں رونما ہوتے ہیں؟ میں اس واقعے کو سوچ کے لرز جاتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. ایک لڑکی کے ساتھ, وہ ایک آدمی کے ساتھ بھی ہوتا تو اتنا ہی گھناؤنی چیز تھی جو کہ کسی کے ساتھ بھی ہو. وہ مجھے افسوس اس بات پہ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ نور مقدم نے اتنے لوگوں کو بیچ بھاگنے کی کوشش کی. اس نے گارڈ سے مدد لینے کی کوشش کی. ویڈیو مل گئی ہے, ویڈیو ٹیپس مل گئی ہیں, CCTV فوٹیج میرا مطلب مل گیا کہ اس کی کسی نے مدد نہیں کی, کیونکہ وہ اثر اور رسوخ کا کام آ گیا نا درمیان میں. گارڈز نے سوچا کہ یہ ہم اس کو کیوں پروٹیکٹ کریں, ہماری شاید نوکری چلی جائے, یا یہ لوگ اتنے بااثر اور رسوخ لوگ ہیں کہ ہمارا کچھ ہو نہیں سکتا, ہم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اگین دیکھیں کہ آپ جس کے پاس اثر رسوخ ہے وہ قانون وہ جو دل کرے کرتا ہے. اس سے ایک اور جو بہت چیز میں مزید وضاحت کروں, اس سے بہت ایک جو بری چیز نظر آئی ہے, ہمارے درمیان میں ذہنی امراض اور ذہنی ایشوز بہت چل رہے ہیں, اور وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں ڈرگز اور شراب کے استعمال کی وجہ سے. ہمارے جو بچے ہیں آج کل کے, وہ ان کو یہ سب چیزیں میسر ہیں. ایک اور میرے خیال سے بہت اہم معاشرے کا اور ریاست کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے, اس پہ کڑی نظر رکھے. اسکولوں میں بک رہی ہیں ڈرگز اس وقت. پھر جب یہ چیزیں اتنی وافر مقدار میں اویلیبل ہوتی ہیں تو بچے بھی استعمال کرتے ہیں, ان کے ذہنی بھی حالات آلٹر ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں, سب کے کیس میں ہوتا ہے. نور مقدم کے کیس میں مجھے ابھی تک تو جو ڈھارس مل رہی ہے وہ جو سوسائٹی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے, چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو, لوگ لرز گئے ہیں بالکل یہ دیکھ کے کہ اتنا گھناؤنا جرم ہمارے محلے داروں میں لٹرلی ہو رہا ہے. تو شاید اس کی وجہ سے ریاست بھی بہت متحرک ہوئی ہے, اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ مطلب ان کو ریمانڈ ماں باپ کو بھی, تاکہ وہ کو بول سکے, صحیح سچ آگے آ سکے. مگر ایک چیز جو ہمارے انصاف جو جسٹس سسٹم ہے نا, جو اس میں ہمیں ایک چیز بہت بری نظر آتی ہے کہ چیزیں ایک دم جب ہائپ کریٹ ہوتی ہے تب تو اچھی ہوتی نظر آتی ہیں, جب فالو اپ نہیں ہوتا تو پھر وہی کرپشن ٹیکس اوور, وہی ڈیلے ٹیکس اوور, پھر ایویڈنس کا نہ ہونا, ایک یا ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپر کرنا, شہادتوں یا گواہیوں کے ساتھ ٹیمپر کرنا, اس سے جسٹس سسٹم جو ہے وہ بااثر لوگوں کے اور امیر لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور جو بغیر اثر و رسوخ کے ہیں یا کم اثر رسوخ والے ہیں ان کے خلاف ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. ابھی تک تو بہتر حالات ہیں, آگے اگر جسٹس سسٹم نے اپنا نارمل طریقے کیا آپ دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن آفیسرز ٹیمپر کر دیتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ,
اور جب تک تو میڈیا کی نظر بھی ہے, سوسائٹی کی بھی نظر ہے, تب تک ٹھیک ہے, بعد میں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا, ایک اور بات ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ نور مقدم کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ معاشرہ ہے, گارڈز ہیں, وہ جو ان کا عاشق نامدار تھے وہ ہیں, جس کا نام ہے اپنا ظاہر جعفر. ظاہری طور پہ تو وہی ہے, لیکن کیا ایسی جو معاملات ہیں اس میں یہ معاملہ زیادہ اہم نہیں ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے؟ میرے خیال سے جی, چاہے ہم کوئی بھی اس کا ریزن دیکھیں, نور مقدم کا قتل کسی طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اگر ماں باپ کی کوتاہی سمجھیں, چاہے لڑکے کے باپ کی یا معاشرے کی دیکھیں اور کسی بھی چیز کی دیکھیں, اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے. اگر وہ لڑکی, میں کہتی ہوں, اس کے ساتھ رہ بھی رہی ہے, کسی بچے کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, تب بھی کوئی چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس بہیمانہ طریقے سے کسی کا قتل کریں. کہ آپ مطلب آپ کو اگر کوئی چیز نہیں پسند آ رہی ہے آپ چھوڑ دیں. اور آپ دیکھیے کہ انسان, قانون کیا کہتا ہے, میرے اور آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ ہم انصاف کریں یا ڈینائی کریں. یہ حق عدالتوں کے پاس ہے, یہ حق پولیس کے پاس ہے. یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کس کو قتل کر دیں گے. پھر تو مجھے کل کو جو چیز پسند نہیں آئے گی, میرا فیصلہ, میں اٹھ کے اس کو مار دوں گی. اینڈ پھر وہ جسٹیفیکیشنز لوگ کہیں گے کہ نہیں جی شاید اس کے پاس جسٹیفیکیشن تھی اس لیے کر دیں. سو اب قانون کو اپنے ہاتھ میں شہری نہیں لے سکتے کسی بھی صورت میں. اصل 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ملزم کا جو ہے مال و دولت اس کے پاس موجود ہے اور وہ ایک بڑے گھر سے تعلق رکھتا ہے اور امریکن نژاد ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو مدعی ہیں وہ اس سکتے میں ہیں. وہ کیا کہیں, ان کی بیٹی جس انداز میں ماری گئی, جس انداز میں جو کچھ ہوا, لوگ کہہ رہے ہیں ان کی تربیت کا فقدان تھا یا نہیں, لیکن جو پڑھا لکھے لوگ ہیں یا اپر لیول کلاس میں ہیں وہاں اسی طرح ہی ہو رہا ہے. لاہور میں بھی ہوئے کئی قتل, اسلام آباد میں بھی ہوئے, اور وہ مائرہ تھی لاہور, وہ بھی قتل ہوئی. اور دوسرے پھر یہاں اس سے پہلے ایک اور دیکھیں, اس سے بھی ہیبتناک ہوا تھا قتل اداکارہ نینا کا. اس کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں بقول شخص سے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. لیکن کیا ہوا, غریب خاندان تھا, بازار حسن سے تعلق رکھتا تھا, وہ اتنے لوگ نہیں تھے کہ وہ اس کے مقدمے کی پیروی کر سکتے, لہٰذا مکمکا ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں بھی متاثرین خاندان سے مکمکا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور وہ ظاہر ہے وہ تو بیچارے غم میں ہیں, وہ تو پریشان ہیں, وہ کیا کریں گے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں سول سوسائٹی کر رہی ہے, شاہ خاور صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ملزم کو جو ہے وہ نشان عبرت بنایا جائے, اور نشان عبرت ہونا چاہیے. لیکن ایک امید کی کرن ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کو ہم مثال بنائیں گے, اور وہ نور مقدم جو ہے وہ میری بیٹی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم اس پر کتنے عرصے تک ثابت قدم رہتے ہیں اور معاشرے سے اس بے راہروی کو ختم کرنے کے لیے اس کو کس طرح عبرت ناک بناتے ہیں. اس وقت تو معاملات جو ہیں وہ ایسی لگ رہا ہے کہ داخل دفتر ہو جائیں گے. معاملات جو ہے جس طرح مقدمہ جو ہے زیر التوا ہوتا ہے یا جوڈیشل ہوتا ہے یا دائیں بائیں ہوتے ہیں تو ملزمان کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے. اس وقت گواہ کوئی نہیں اس کیس میں, اس میں سب کچھ جو ہے وہ اقبال جمہور اس نے پولیس کی تفتیش میں کیا ہے. اور ماضی میں اگر ہم دیکھیں یا ہم ایز اے جرنلسٹ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہوتا یہ ہے ملزم چند دنوں بعد اپنا اقبالی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کراتا ہے جج کے سامنے, مجسٹریٹ کے سامنے, اور اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس نے دوران ریمانڈ مجھ پر اتنا تشدد کیا کہ جو اس نے کہا وہ میں نے مان لیا, جو اس نے لکھ کے دیا اس میں نے دستخط کر دیے, اور پچھلا بیان سارا ختم ہو جاتا ہے. پھر جو عدالت میں بیان ہوا ہے اس بیان پہ آگے مقدمہ چلتا ہے. یہاں بھی پولیس ابھی تک ان کا اعترافی بیان عدالت میں نہیں کروا سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ ان کو نکلنے کا مل رہا ہے. اب معاملات کیا ہیں؟ اب معاملات یہی ہیں کہ اگر ملزمان کو اسی طرح راہ فرار ملتی رہی تو پھر عبرت ناک کون بنے گا, اور معاشرے سے ایسے درندوں کا صفایا کیسے کیا جائے گا؟ لگتا نہیں. اب لگتا کیسے؟ لگتا صرف ایک طریقے سے کہ حکومت اس میں انٹرسٹ لے اور پوری ذمہ داری سے وزیر اعظم جو ہے اس کو پرسو کریں اور اس کو اپنی بیٹی سمجھیں, کیونکہ قوم کی بیٹی اور وزیر اعظم جو ہے وہ قوم کا جو ہے باپ ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے. اور بقول وزیر اعظم انہیں نے خود عمران خان صاحب نے کہا تھا, لہٰذا ان کی چھتری کے نیچے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج نور مقدم ہے کل کوئی اور ہو سکتا ہے.
تو اگر کوئی اور ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ماضی میں ہم نے تو یہ دیکھا شور شرابہ ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، سول سوسائٹی سڑکوں پہ آتی ہے، وکلا ساتھ دیتے ہیں، برادری ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور بڑا زبردست ایک پوائنٹ ہے کہ ہوتا کیا ہے، ملزمان جو ہیں بڑے سے بڑا وکیل کرتے ہیں، اور خاص طور پر بار کونسلوں کا یا ڈسٹرکٹ کونسلوں کا یا کسی کو جو عہدیدار رہا ہو یا رہنے کا والا ہو یا مستقبل کا امیدوار ہو، اس کو وکیل کر لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے وکلاء موجود ہیں بڑی تعداد میں کہ جن کے پاس 2-2 سال کی ڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا مقدمہ لڑ سکیں، اور وہاں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں اور وہ کروڑوں دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھیں کہاں جاتے ہیں یہ کروڑوں، یہ بار کے الیکشنوں میں بھی خرچ ہوتے ہیں، اور یہ اسی لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ بار کے الیکشن میں یہ کیا جائے، پھر نام پیدا کیا جائے، شہرت حاصل کی جائے، اور بڑے سے بڑے مقدمے میں بڑی سے بڑی فیس لی جائے۔ تو یہاں سب سرکمسٹانسز موجود ہیں۔ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ کرے کہ نور مقدم کا جو یہ مسئلہ ہے، یہ مقدمہ ایسا ہو اور اس میں نتائج ایسا نکلیں، ہماری عدالتیں ایسا فیصلہ کریں کہ عبرت ناک ہو، لوگ ڈریں ایسا آئندہ کرنے سے، ورنہ ایسے مقدمات، ایسی باتیں، ایسے کیسز ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں میرا جسم میری مرضی والے لوگ بھی موجود ہیں، غریب لوگ بھی موجود ہیں، اور عمرہ وہ بھی موجود ہے جہاں تربیتی فقدان ہے۔ تو آج اتنا ہی، اللہ کرے کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے، میں اپنے بہنوں سے، اپنے ماؤں سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں، معاشرے کے والدین سے، کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں تاکہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور اس معاملات میں یقینی بات ہے کہیں نہ کہیں لرزش ہوتی ہے، ہماری بیٹی ہو، بیٹا ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی لرزش کر سکتا ہے، غلطی کا امکانات زندگی میں ہوتے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ سبسکرائب کیجیے گا، لائک ڈس لائک جو بھی آپ کی رائے ہو، اپنی رائے سے بھی کا بھی اظہار کیجیے گا، میں آپ کا مشکور ہوں گا، کیونکہ آپ کا اور ہمارا یہ تعاون اور یہ رابطہ رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔